अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सच तो यही है कि कल वाले सियासी हालात आज भी वहीं पर खड़े हैं। कल भी हमारे पास कोई निगरां वजीर आला पंजाब नहीं को पर इत्तफाक हुआ था, आज भी नहीं हुआ है। लेकिन आज ये ज़रूर पता चल गया कि मामला अगर इलेक्शन कमीशन में गया तो आपको ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन तो हम जानते हैं कि वो सिर्फ केस बनाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, इसीलिए हम तो उनके कोई फैसले को ना मानने देंगे और ना ही उस आदमी को जो वो अपॉइंट करेंगे उसको चलने देंगे एज वजीर आला पंजाब। तो ये है इनकी इंटेंशंस। कराची के इंतखाबात में धांधली हुई है और ये बात डिसाइडेड हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उन्होंने अब हमारे साथ ज्यादती करना शुरू कर दी है। कराची की सड़कें बंद हैं, ट्रैफिक बहाल नहीं हो रहा बल्कि जीना मुहाल हो रहा है। मईशत में बिगाड़ पैदा हो रहा है। सऊदी हुकूमत कह रही है कि अब आपको वो गैर मशरूत एड नहीं देगी। इस पर भी आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे। इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक बिगाड़ जो है उसको सुधारना के लिए जो कड़वा घूंट पीना है, वो कड़वा घूंट क्या सिर्फ इतने कड़वे फैसले लेकर ही करना है, या फिर इमरान खान साहब की जो इंस्टेबिलिटी मचाने वाली जो एक आदत सी बन गई है उसको भी रोकना है। लेकिन दैट सेड, जो गैर रिवायती सियासतदान हैं, जो गैर रिवायती सियासत करते हैं, आजकल लग रहा है कि वो उनकी पार्टी से कद काट ज्यादा हो गया है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि हमने इस बार देखा कि फौज जो है कि बहुत मुनज़्ज़म इदारा है, वहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने आया है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब ने जो अपने अर्ली रिटायरमेंट ली आफ्टर चीफ आर्मी स्टाफ जो आए, तो वो भी एक ज़ाहिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बाजवा साहब ने कैसे हुकूमत बनाई, कैसे हुकूमत गिराई, इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं बाजवा साहब के खिलाफ, वो भी आप सबके सामने है। अब इस सब से दूर एक महफिल सजाने की कोशिश की जा रही है और उस महफिल का क्या मामला होगा वो भी देखते हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब वाज द फर्स्ट टू गेट आउट, और अगर उन्होंने कोई उसूल पे सियासत करनी है तो वो क्या चाहते हैं, क्या सियासतदानों को समझाएं, ये जो उनकी एक नई तहरीक है वो किस चीज़ का आगाज़ है और क्या हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, क्या सियासी मामलात कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और ज़ाहिर है एक लिबरल प्रोग्रेसिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। तो इनका क्या रोल होगा इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मुस्तफा नवाज खोखर कमिंग अप शॉर्टली। रूमर हैज इट कि मिफ्ता इस्माइल साहब और इसाक डार साहब के दरमियान जो इख्तिलाफात हुए थे और फिर इसाक डार साहब के बेटे ने जो गुफ्तगू की थी, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब एक पार्टी बना रहे हैं और मुस्तफा नवाज खोखर साहब उसका हिस्सा होंगे। लेकिन इस बात की नफी कर दी है मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद। ये भी कहा जा रहा है कि खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को। मेरा नहीं ख्याल ये भी बात दुरुस्त है, और मैं तो वसूख से कह सकती हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि खाकान अब्बासी साहब कभी भी नून लीग छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि नून लीग और शहबाज लीग का जो कैंप है वो अलग है। अब जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते, कुछ लोग जो नवाज शरीफ साहब के साथ कंसिडर किए जाते हैं, उनका आपको जरा जो थोड़ा सा कहते हैं ना विजन या उनकी गुफ्तगू या वो खुद कम नजर आते हैं और कम गुफ्तगू करते हैं। और कुछ लोग तो अग्री ही नहीं करते कि अदम एतमाद लाया जाना चाहिए था, लेकिन वो कैसे आया, क्यों आया, उसके बाद हमने अपने लिए कितने मुसीबतें बना ली हैं, मईशत हमारी किधर जा रही है। लेकिन इन एनी केस हमारी सियासत को एक नया रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। बहुत हो गया अपीजिंग द लॉबीज एंड अपीजिंग द मिलिट्री एंड अपीजिंग द जुडिशरी। और यहाँ पर ये सच है कि फैसले बहुत ज़्यादा मेरिट पर नहीं होते, यहाँ पर डिक्टेट होते हैं फैसले, यहाँ पर मार्शल लॉज लगी हैं, यहाँ डिक्टेट हुए हैं पॉलिटिशियन। सो दैट इज नॉट एनी सीक्रेट नाउ। और लेकिन ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि 2018 से ही मामलात खराब हुए। हाँ, मामलात 2018 से मजीद खराब हुए और एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाया गया, और ऐसे बनाया गया कि वो आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ही इज गिविंग अ रन फॉर देयर मनी। लेकिन अब उनको जो इनऑर्गेनिकली पैदा किया गया है उसमें एक ऑर्गेनिक पैदावार भी शुरू हो रही है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोखर साहब, आई लेट यू डू द टॉकिंग। आप मुझे खुद एक्सप्लेन कीजिए कि अब आप अपने प्लेटफॉर्म से ये सेमिनार्स करने से क्या डिफरेंस लाने की कोशिश करेंगे, एंड हाउ यू गोइंग टू गेट अदर पॉलिटिकल पार्टीज, आप कैसे उनको इंगेज करेंगे? शुक्रिया सना। सबसे पहले तो ये एक बाय पार्टिजन नॉन पार्टिजन किस्म की एक चीज़ है कि जिसमें हम चंद दोस्त इकट्ठे हुए और हमने सोचा कि यार कि हम जो गुफ्तगू ऑफ एयर करते हैं, ऑन एयर हम ये गुफ्तगू हमेशा करने से घबराते ही रहते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को आप ले लें तो रटे रटाए जुमले होते हैं, रटे रटाए जवाबात होते हैं जो हर इशू के लिए पहले से तैयार किए होते हैं। हकीकत सबको पता होती है लेकिन हकीकत बोलता कोई नहीं है।
آج یہ خبر نہیں ہے لیکن آج یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. آج یہ خبر نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں پالیٹکس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, معاملات کا حل نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں جب ملک میں اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی ہو رہا ہو, پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن بھی ہو رہا ہو, تو یہ ساری کی ساری چیزوں میں ہم بطور پاکستانی بھی آخر ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے. دس کنٹری ہیز گیون سو مچ ٹو اس. ہم نے یہاں پر رہنا ہے, ہمارے بچوں نے یہاں پر رہنا ہے, تو ایٹ لیسٹ ایک ایسی کوشش کی جائے, ایک کاوش کی جائے کہ جس میں جو ایشوز ہیں, جو سلوشنز ہیں, جو حل ہیں مسائل کا ہم سب کو پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ نیشنل کانورسیشن کا حصہ تو بنے, ہائی لائٹ تو ہو. آج کل انفارچونیٹلی صرف اور صرف پاور پالیٹکس ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر کے اقتدار تک حاصل کر لیں, اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جائیں. تو یہ سیاست تو اب ختم ہونی چاہیے, اور اگر کسی سیاسی جماعت نے یہ سیاست جاری رکھنی ہے تو 100 بسم اللہ آپ جاری رکھیے, لیکن ایٹ لیسٹ اس ملک کے 22 کروڑ عوام, ان کے لیے تو کوئی حل نکالیے. ہم کب تک اس ملک کے عوام یہ کاسٹ پے کرتے رہیں گے؟ فار دا لاسٹ 75 ایئرز ہم ایک کاسٹ پے کرتے چلے آئے ہیں. ہم نے ڈائریکٹ ملٹری رولز دیکھے ہیں, ہم نے انڈائریکٹ ملٹری انفلوئنس دیکھا ہے آن پالیٹکس, ہم نے ہائیبریڈ کا نظام دیکھا ہے, ہم نے اس ملک کے 2 حصے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, ہم نے اس ملک میں لوگوں کے لیے معیشت کو کام نہیں کرتے دیکھا. آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر کبھی ہم کسی ایک ملک میں $1 ارب کے لیے پہنچے کھڑے ہوتے ہیں, کہیں ہم $2 ارب کا لون رول اوور کرانے کے لیے جاتے ہیں, ہم IMF کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں. تو یہ اگر ہمیں پیسے مل بھی جاتے ہیں تو یہ تو صرف چند مہینے کی بات ہے. IMF سے پیسے ملیں گے 6 مہینے بعد, سال بعد, پھر ہم اسی صورتحال میں کھڑے ہوں گے. تو آخر ہم نے کبھی تو یہ سوچنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم نے ان حالات سے نکلنا بھی ہے یا نہیں نکلنا. ریجن میں دیکھیں, انڈیا آپ کے سامنے ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ وہ اس وقت $650 ارب کے, بے شک وہ ایک بہت بڑی معیشت ہے, لیکن $650 ارب کے $700 ارب کے ان کے ریزروز ہیں. ہم $4.5 ارب پر آ کر کھڑے ہو گئے. ہم نے اپنی ریجن میں کس طرح باقی ملکوں سے پیچھے رہ گئے. ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, جو آپ شعبہ زندگی اٹھائیں, اس ملک میں انصاف نہیں ہے. جوڈیشری کی حالت دیکھیں, تو گفتگو تو ہونی چاہیے, نیشنل کانورسیشن تو ایک ہونی چاہیے, اور ہم سب لوگ مل کر, اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, اس میں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, حاجی لشکری رحسانی صاحب ہیں بلوچستان سے, میں اس میں شامل ہوں, خواجہ ہوتی صاحب شامل ہیں خیبر پختونخوا سے, اسد علی شاہ صاحب ہیں. تو ہم یہ سب لوگ مل کر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام ایشوز جو ہیں ان کی سلوشنز ڈسکس ہوں اور نیشنل کانورسیشن کا حصہ بنیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گفتگو آپ کریں گے, یہ جو سیمینارز آپ ہولڈ کریں گے, اور یہ جو آپ نے جن اشخاص کا ذکر کیا, وہ تمام باتیں ہوں گی جو ٹی وی پر نہیں ہوتی؟ کیا اس لیے نہیں ہوتی کہ اینکر پوچھنا نہیں چاہتا یا گیسٹ بتانا نہیں چاہتا؟ آپ یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں, بیکاز اگر سچ بولنا آن میڈیا, اگر دے پش بیک فرام دیٹ, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر ایک سیمینار میں بیٹھ کے آپ کو سچ بتائیں گے؟ دیکھیے, کچھ ہمارے جو پچھلے 3.5 سال گزرے یہاں پر, پچھلے 5 سال جو گزرے, اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ثنا آپ بہتر جانتی ہیں کہ کتنا پریشر رہا میڈیا کے اوپر. کچھ بریو جرنلسٹ تھے آپ جیسے, جنہوں نے ہر موقع پہ اپنی گفتگو جاری رکھی. یہاں پہ چینلز کو بند کیا گیا, صحافیوں کو گولیاں ماری گئیں, ان کو آف ایئر کیا گیا, ان کے اوپر پریشرز ڈالے گئے, لیکن آپ لوگوں نے بھی ایک جدوجہد جاری رکھی, آپ لوگوں نے بھی بات کرنا نہیں چھوڑی. بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو پھر اس گفتگو کو نہیں کرتے تھے, سیلف سینسرشپ میں چلے گئے. اسی طرح سیاستدان بریک میں آپ کے ساتھ کوئی اور گفتگو کریں گے, آن ایئر ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی اور گفتگو کریں گے. تو ہم نے تو یہ سارے تجربات ماضی میں کر کے دیکھ لیے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہمیشہ غلط نتائج نکلے ہیں. پالیٹکس کے اندر بہت ٹاکسیسٹی اس سے پھیلی ہے, سیاستدان ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. تو ہم نے کیا سفر اسی طرح جاری رکھنا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشوز پر بات ہوگی, اسپیشلی جو لوگ آپ کو پتا ہے جیسے رضا ربانی صاحب ہیں, I mean I'd love to hear what he has to say about Pakistan's politics today, but he's made it a rule کہ وہ ٹی وی پہ نہیں آتے. There are other people like him جو ہم چاہیں گے جو گفتگو کا حصہ بنے, یا کم از کم ہمارے میڈیا میں ہی سیاست کو شیپ کرنے میں کوئی ڈفرینٹ کردار ادا کریں. آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے سیمینارز کے تھرو ہو سکے گا, اور مے بی ان ہائنڈ سائٹ پھر میڈیا اس کو چلائے گا, اگر تو کم از کم سیکنڈ ہینڈ ہی چلا لے؟ جی دیکھیں, کوشش تو اپنی جاری رکھنی چاہیے, اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. باقی آگے کچھ کسی کو سکسیس ملتی ہے نہیں ملتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. صرف ٹرائی اینڈ فیل ہونا ایک اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ انسان ٹرائی ہی نہ کرے.
یہ کانورسیشنز اب زیادہ پروڈاؤنس ہو رہی ہیں عوام کے اندر, تو کھلے ڈھلے طریقے سے بات چیت ہوتی ہے. یہ صرف ہم سیاستدان ہیں جو مصلحتوں کا شکار ہو کر گفتگو نہیں کرتے, لیکن اب ہمیں نہ صرف گفتگو کرنی پڑے گی بلکہ ہمیں حل بھی نکالنا پڑے گا, اور پاکستان میں کنسنسس بھی بلڈ کرنا پڑے گا کہ یار ہم نے آگے بڑھنا ہے, آگے اس ریاست کو لے کے جانا ہے. انشاءاللہ 25 سال بعد پاکستان جب 100 سال کا ہو رہا ہوگا, اس وقت بھی اگر ہم بیٹھ کر یہی گفتگو کر رہے ہوئے تو بہت بڑی میرے خیال سے زیادتی ہوگی کہ ہم ان 75 سالوں میں تو کچھ کر نہیں سکے اور اگلے 25 سال بھی ہم ضائع کر بیٹھے. تو مومنٹس آتی ہیں, کرائسس بہت گہرا ہے, اس کا ادراک ہمیں نہیں ہو رہا. ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن اس ملک میں شروع ہو چکا ہے, پولیٹکس بالکل بریک ڈاؤن ہو چکی ہے, سوسائٹی خدا نخواستہ امپلوژن کی طرف بڑھ سکتی ہے. تو اس حال میں اپنی رسپانسبلٹی ادا ہم کریں گے, باقی اس کا سکسیس اس کا وہ سارا اللہ کے ہاتھ میں, اپنی کوشش تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا, ڈو یو فیل کہ اور لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں؟ ڈو یو ہیو این اینڈ گول ان سائٹ؟ ڈو یو ہیو سم کائنڈ آف ٹائم لائن, کچھ لوگوں کو ایڈ کرنا, کوئی آپ نے اس طرح کی کوئی چیز سوچی ہے؟ وی آر اوپن ٹو ایوری بڈی جی. ہم پہلے جیسے میں نے کہا کہ ایک نان پارٹیزن قسم کا ایفرٹ ہے, اس میں ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں ہم سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دیں گے, سول سوسائٹی کے لوگوں کو, شاعروں کو, ادیبوں کو, صحافیوں کو, وکلاء کو, کسانوں کو, مزدور رہنماؤں بالکل, تاکہ ہم پلیز کاؤنٹ می ان. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, اوکے. رئیس ثانی صاحب از آلسو ود اس. مصطفیٰ اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو رئیس ثانی صاحب کو بھی انکلوڈ کر لیں. رئیس ثانی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اینڈ ویری کیونکہ ظاہر ہے بلوچستان ہمارا سب سے بڑا صوبہ, جس کے بارے میں سب سے کم سوچا جاتا ہے, جس کو سب سے کم وسائل دیے جاتے ہیں, جس کے سب سے زیادہ مسائل ہم کبھی ایڈریس نہیں کر پاتے, اور افغانستان ہیز ریمینڈ the province جس کی کبھی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے, and I say that with utmost pain. رئیس ثانی صاحب, یہ جو مسنگ پرسنز والا معاملہ ہے, یہ اور معاملات, کیا ہم اس میں آگے بڑھ پائیں گے؟ کیا بلوچستان میں بھی کوئی چینج آئے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے بہت ہی سنجیدہ دوست, کچھ کا تعلق سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا سے. ہم پچھلے کچھ عرصے سے اپنے نجی محفلوں میں ان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم ایک نتیجے پہنچے کہ نیشنل ایجنڈا تو ابھی تک کسی نے طے ہی نہیں کیا. نیشنل ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ مثلا ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ $200 ارب کہیں چوری ہو گیا, پھر وہ IMF کے منہ پہ ماریں گے. اب ہم سن رہے ہیں کہ ایک گھڑی چوری ہوگی. یہ نیشنل ایجنڈا نہیں ہے. نیشنل ایجنڈا پہ ہم اس بات پہ متفق ہوئے کہ بات ہو, تاکہ ہم ان تمام ایشوز کو ایڈریس کریں اور اس کے نتیجے پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کرے. اس کے بنیاد پہ ہم نے ابتدائی ڈائلاگ کا آغاز کوئٹہ بلوچستان سے کیا, اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ پورے پاکستان کے جو چاروں قومی اکائی ہے پھر اسلام آباد تک لے جائیں, اور ان تمام ایشوز پہ ہمارا اسلام آباد کا جو سیشن ہے وہ اپنا کنسنسس اور اپنا ایجنڈا یا اعلامیہ, جو قومی اعلامیہ ہوگا, اس کو ہم سامنے لائیں. آپ خود انصاف کریں, مثلا پاکستان اس وقت اربوں ڈالر قرض کے نیچے ڈوب چکا ہے, اور ہم مجبور ہو کے کاسا پھیلا رہے پورے دنیا میں, اور اس وقت میڈیا سمیت غیر سنجیدہ طریقے سے ایک گھڑی پہ اتنا بحث ہوا پچھلے 3-4 مہینے سے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے اس گھڑی کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک غیر سنجیدگی کے طور پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, کردار کشی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ہٹا کے اختیار کے بجائے اقتدار لے رہے ہیں. اس کے بنیاد پہ ہم سوچ رہے تھے کہ آپ دیکھیں اس وقت بلوچستان دور نکلتا جا رہا ہے, یہاں زیادتی بھی ہے, ناانصافی بھی ہے. اگر آپ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایک رپورٹ کو پچھلے سال کا دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ 80% جو غربت کے سطح غربت سے نیچے زندگی یہاں کے لوگ گزار رہے ہیں. مسنگ پرسنز کا ایشو علیحدہ ہے, بے روزگاری کا علیحدہ ہے, ڈیتھ اسکواڈز ہیں, اسی طریقے سے دہشت گردی کے کئی بڑے بڑے واقعات ہیں, نتیجہ کسی ایک کا نہیں نکلا ہے. اس کا تمام تر وجوہات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے آج تک نیشنل ایجنڈا پہ کام نہیں کیا ہے. پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے مسائل حل کیے, ملیشیا نے, انڈونیشیا, بنگلہ دیش ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے ہمارے جو ساتھی ہیں, بڑے نام ہیں, سنجیدہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس ڈائلاگ پہ شاید ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کریں, اور جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کردار کشی کا پالیٹکس کر رہے ہیں
उनको हम एक माशी और माशरती आईनी एजेंडा के तहत इकट्ठा कर सकें। یہ آپ کی بات درست ہے مصطفیٰ نواز صاحب. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سیاستدانوں میں تو ظاہر ہے کہ ہمت نہیں ہے. اب جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار اتنا اچھا لگتا ہے کہ پھر they don't want to step on anyone's toes کہ ہم بلوچستان کے مسئلے کا حل نکالیں یا ہم ڈیتھ اسکواڈز کی بات کریں یا پھر کیوں لوگ مسنگ جاتے ہیں اس پہ بات کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈائیلاگ سے یہ میسج ڈیلیور ہونے میں آسانی ہوگی جو باتیں جو سیاستدان میں بھی ڈر کے نہیں کہہ پاتے بیکاز آف جو ان کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں؟ سنا ہم نے یہ باتیں کبھی تو کرنی ہے. کیا ہم کب تک یہ باتیں وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ کارپیٹ کے نیچے پھینکتے رہیں گے, ان ایشو سے نظریں چراتے رہیں گے؟ ہمیں اپنے زخموں کو ہیل تو کرنا ہے. اگر ہم زخموں کو ہیل نہیں کریں گے تو ان سے جو خون رستا رہے گا, جو پیپ رستی رہے گی, وہ الٹیمیٹلی ایک کینسر کی شکل اختیار کر جائے گی. ہم نے 75 سالوں کے اندر اپنے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا ہے. ہمیں ایک کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا اس ملک میں. جس طرح لشکری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ابھی قومی ایجنڈا تو دیکھیں کہ ہمارے پچھلے 2-3 مہینے سے ہم گھڑی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا گھڑی ٹھیک بیچی گئی, نہیں بیچی گئی. ارے اس ملک کے اندر جہاں پر بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے, جن کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی, 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے, اس کے لیے روزگار نہیں ہے, ملک کی معیشت بیٹھتی چلی جا رہی ہے, سیاست تقریباً تباہ و برباد ہو چکی ہے, گالم گلوچ میں بدل چکی ہے. کسی نے بات تو کرنی ہے, کہیں سے امید تو جگانی ہے. ابھی اس معاشرے میں آج جو ہوپ لیسنس ہے, اس ہوپ لیسنس کو ایڈریس تو کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں دیکھیں کہ لاکھوں لوگ وہاں اپنے شہروں میں, سوات میں آپ نے دیکھا کیا ہوا, لوگ باہر نکلے, لوگوں کے اندر ایک شدید اضطراب ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, ہمیں اعتماد میں ہی نہیں لیا جا رہا, اور پھر فیصلے کیے جا رہے ہیں. یہ وہاں پر ان کے بیچ میں آ کے لوگوں کو بسایا. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہمیں ایک نیشنل کنسنسس بنانا پڑے گا. ہمیں اپنی ایگوز کے جو ہم قیدی بن چکے ہیں, ہمیں وہ اپنی ایگوز چھوڑنی پڑیں گی, کسی کو چھوڑنا پڑے گا, وڈرا بھی کرنا پڑے گا. تو یہ اب ملک کے لیے ضروری ہے, ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نیشنل ڈائیلاگ ہو اور پھر نیشنل کنسنسس بنے ایشوز کے اوپر. عوام کے ساتھ ہمیں سچ بولنا ہے, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا کہ جی ہم 6 مہینے میں آ کر آپ کی تقدیر سنوار دیں گے, معیشت بہتر کر دیں گے, 1 سال میں ایسا ہو جائے گا. نہیں ہونا. یہ سچ بتائیں عوام کو کہ ہمیں کم از کم اپنی معیشت کو, اگر ہم آج ٹھیک فیصلے کرنے شروع کریں تو 5 سال چاہیے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے, تاکہ ایک عام آدمی کے لیے یہ کام کر سکے. اس ملک میں ہیلتھ کے مسائل آپ دیکھیں, ایجوکیشن کے مسائل دیکھیں, کچھ نہیں ہو رہا. نظام انصاف کو دیکھیں کہ وہ مولا علی کا قول ہے کہ معاشرہ ظلم پہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن بے انصافی پہ قائم نہیں رہ سکتا. ہمارے ہاں جو بے انصافی ہے, ہماری عدالتوں میں انصاف لینے کے لیے کوئی شخص جاتا ہے, 20-20, 25-25 سال فیصلے نہیں ہوتے. تو ہم نے کب بدلنا ہے ان چیزوں کو؟ اور پھر اگر کوئی, آپ کو میں بالکل ہلکی سی اگزامپل دیتا ہوں, چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پارلیمنٹ کی پوچھتی ہے, رجسٹرار سپریم کورٹ کو لیٹر لکھتی ہے کہ آپ کے پاس ظاہری بات ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چل رہے ہیں, ذرا تھوڑا سا حساب تو دے دیجئے. آگے سے جواب آتا ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں آپ مداخلت مت کریں. نہیں پتہ چلتا. اسی طرح آپ کی اگر سیکیورٹی کے متعلق کوئی سوال ہے, آپ اس کو بہتری کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کی خاطر, آپ کو نہیں پوچھنے دیا جائے گا, آپ کو نہیں اجازت دی جائے گی کہ آپ یہ سوال بھی پوچھیں. تو پھر ہم نے ملک کے اندر یہ جو اپنے سائلوز میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو ہم ملک کو تو نہیں چلا سکیں گے, عوام کو تو ہم ڈیلیور نہیں کر رہے. تو یہ کسی نے تو بات کرنی ہے, ان ایشوز کو نیشنل کانورسیشن کا حصہ بنانا ہے. لوگوں کے ایشوز کے اوپر سیاست ہونی چاہیے, نہ کہ جس طرح ریحسانی صاحب کہہ رہے تھے کہ گھڑی کے اوپر سیاست اب ملک میں کرنی ہے اور اگلے 5 سال بھی اسی طرح گزارنے ہیں. تو اللہ ہی حافظ ہے. اس میں میڈیا کا بھی بہت قصور ہے. ویسے اس میں میڈیا کا بھی اور میڈیا ہاؤسز کا بھی بہت زیادہ قصور ہے. ان پہ بھی بات کریں گے بعد میں. لیکن مصطفیٰ صاحب, میں ریحسانی صاحب سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی, لیکن کوئکلی آپ سے کر لیتی ہوں کہ مجھے پتا آپ کو جانا ہے. جو سول سوسائٹی میں ایسے ممبرز بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا خوف ہے آپ کو, یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے؟ بات یہ کہ ہم پولیٹیکل ورکر, ہم والنٹیئر سپاہی ہوتے ہیں اپنے سماج کا, یقیناً ہمارے جان, ہمارے مال سب کو خطرہ ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم ڈر کے اگلے 5 سال یا 10 سال گزارے, اس سے بہتر ہے کہ شاید ہم اپنا جان دیکھیں اور یہ جو ہمارا خاک ہے یہ ہمارے سماج کو سدھارنے کا ایک اینٹ بنے. تو وہ یقیناً پھر گھاٹے کا سودا نہیں ہے, فائدہ کا سودا ہے. کہ اگر 4 دن گزار کے ہم کوئی بہتری کی طرف اپنی زندگی آئندہ نسلوں گزارے, اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. ہم والنٹیئر سپاہی ہیں,
हमें पता है इस मुल्क में सियासत किस तरीके से चलता है, मगर मैं ये समझता हूँ जो मासिस है 20 करोड़ या 200 मिलियन लोग हैं उनको हम कब तक इस तरीके से डर और खौफ और बेवकूफ़ी क्या धोखा दे के इनको कहेंगे। इस तरीके से तो आप देखें मसलन हमारा एक ज़री मुल्क है, 70% लोग ज़राअत से मुंसलिक है। आज आपके मुल्क में आटे का बहरान है, कल चीनी का बहरान था, कॉटन इस साल बिल्कुल उगानी है। तो इसका मतलब ये है कि हम छोटे छोटे इश्यूज को लेके नेशनल एजेंडा को भूल गए और इसी तरीके से आइंदा आने वाली नस्ल बहुत बड़े बहरान का सामना करेंगे। इसी तरीके जो हमारे कौमी इकाई है, मसलन यहाँ आइन पे जो अमल दरामद नहीं हो रहा है, 18वीं तरमीम पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। पहले ही ज़िया-उल-हक ने आइन को 1973 का मुअत्तल किया और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स, जाली अमेंडमेंट्स किए गए। कब तक चलेगा? कोई भी मुल्क, अफ्रीका में भी मुल्क ममालिक रिवायत उनके हैं, यहाँ रिवायत भी तो नहीं बने, यहाँ किरदार कुशी, तौहीन, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और इसी तरीके से एक कंट्रोल्ड सोसाइटी है जो रोज़ाना किसी न किसी एक अलमिये और सानिया के बुनियाद पर अपने सियासत का तयन करते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडा के तहत, पॉलिसीज के तहत इलेक्शन में उतरते। आप देखिए मैडम के पाकिस्तान का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं बड़े पॉलिटिकल पार्टीज का बात करता हूँ जो इस मुल्क के जिंदगी और तकदीर और आइंदा को बदलने का दावा करते हैं, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास उनका इक्तिसादी माशी टीम नहीं है। जब इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो करोड़ों के तादाद में वोट लेने के दावा करते हैं, उनके पास एक माशी टीम ही नहीं है, तो वो इस मुल्क को कैसे ठीक करेंगे? इसका मतलब ये है कि संजीदगी से पॉलिटिक्स को नहीं देखा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना के सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी हासिल किया जा रहा है, जिसके बुनियाद पे हम एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके रईसानी साहब, ओके मुस्तफा साहब, क्विकली आपसे पूछना चाहूंगी कि प्राइवेट मिलिशिया हायर करेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदेंगे, कैसे रखेंगे अपने आप को सेफ? और दूसरा ये कि आप सियासी जमात बना सकते थे लेकिन आपने वो चूज नहीं किया, इसका मतलब है यू हैव नो फेथ इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान एज इट स्टैंड्स टुडे, एम आई राइट? नहीं, वी हैव टू इंस्टिल फेथ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। हम 22 करोड़ का ये मुल्क है इंशाल्लाह, और जिस हिसाब से वैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें अपने नौजवानों के लिए, अभी चंद दिन पहले एक सर्वे आया, सना आपने भी देखा होगा कि इस मुल्क के मेजॉरिटी जो नौजवान है वो इस मुल्क को छोड़ के यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। पिछला जो साल गुजरा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से तकरीबन 8.5 लाख के करीब लोगों ने ये मुल्क छोड़ के बाहर की दुनिया में गए जिनके पास वसाइल थे। बाकी सारे लोग तो यहाँ पर हैं। हमने इस मुल्क को ही बेहतर करना है, यहीं पर उम्मीद का दिया जगाना है, हमने यहीं पर बेहतरी लेकर आनी है। बाकी जहां तक सिक्योरिटी सूरत हाल का ताल्लुक है, तो जैसे हाजी साहब ने बड़ा अच्छा वो एक्सप्लेन किया कि हम अगर इसी खाक में मिल के इसी में मिलना है, वो मौला हिफाजत करता है जब तक वक्त बराबर नहीं आता, और जब आ गया तो उसको कोई टाल नहीं सकता। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, रईसानी साहब आपका बहुत शुक्रिया और मुस्तफा नवाज खोखर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनाब, अपने इकोनॉमिक बोझ को भी रोना है, जाहिर है हमें अब सऊदी अरब ने भी कह दिया है, अब हम उन पे ही काउंट करते थे। एक ऐसा मुल्क था जिसे हम कहते थे गैर मशरूत फंड एड कुछ मिल जाए, आज तो उन्होंने भी कदगन लगा दी है। फारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। फारूक सलीम साहब, आप जरा फरमा दीजिएगा कि ये मामलात जो हैं ये कड़वे घूंट पीने से किस कदर आपको लगता है कि IMF का एक प्रोग्राम और वो कड़वे फैसले, वो मीटिंग जो वीडियो लिंक पर हो रही है डार साहब की नवाज शरीफ साहब से, क्या मतलब हल है इस मुल्क का? आप जरा बता सकते हैं इस मईशत का क्या करें? देखिए सना, जिस स्टेज पे मईशत पहुंच चुकी है, यानी कि अब 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है और कोई 3 हफ्ते के हमारे पास इम्पोर्ट के पैसे बचे हैं, कोई 17-18 दिन का पेट्रोल बचा है, कोई 30 दिन का डीजल बचा है, एक्सरे की फिल्में ख़त्म होने पे आ रही हैं, जान बचाने वाली अद्वियात किल्लत में हैं। तो मुझे खदशा इस चीज़ का है कि अब जो फैसला लेने का वक्त है वो चंद हफ्ते बचा है, अब महीने नहीं है हमारे पास। तो ये अगले चंद हफ्तों में जो भी फैसला होना है, जो भी बम फटना है, अब ये चंद हफ्ते दूर रह गया। देखिए, उम्मीद और हिकमत अमली या रोड मैप में एक बड़ा फर्क है।
امید اور خواہشات تو بہت ساری ہیں کہ سعودی عربیہ سے پیسہ آ جائے گا، چین سے پیسہ آ جائے گا، لیکن دوبارہ سے 22 کروڑ پاکستانیوں کا جو مستقبل ہے اس کو امید یا خواہشات کی بنیاد کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا. یہاں پہ ہمیں کوئی روڈ میپ چاہیے، کوئی حکمت عملی چاہیے، کوئی منصوبہ چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 2017 میں آپ کو یاد ہوگا سر، اسٹاک مارکیٹ کیپٹل $100 بلین تھا، اور اب دیکھیے $2 بلین رہ گیا ہے. اور اب ماشاءاللہ سے جب سے عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کو نہیں چلنے دینا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی بات کی، تب سے اب تک بھی اسٹاک مارکیٹ انڈیکس کا آپ حال دیکھ لیجئے. 2 ارب ہم نے ویسے گنوا دیے ہیں، 2000 پوائنٹس وہ گر گئی ہے. تو یہ کڑوا گھونٹ پینے کے باوجود اگر عمران خان صاحب وہ کڑوا گھونٹ یعنی کہ ایکسیپٹنس آف ڈیفیٹ نہیں اپناتے، تو ہم وہی کھڑے ہوں گے جہاں ہم آج کھڑے ہیں، چاہے وہ جو مرضی ہم IMF کے ساتھ کر لیں. یہ ملک کی انسرٹینٹی تو عمران خان سے ریلیٹڈ ہے نہیں؟ دیکھیے، اشرافیہ جو بڑے سیاستدان ہیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ زیرو سم گیم کھیل رہے ہیں. جس کی کرسی چلی گئی ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جلد سے جلد وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ جائیں. جس کی جو کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے رہیں. معاملات معاشی ہیں اور ان کا حل جو ہے وہ میرا خیال ہے ترجیحات میں سے نہیں. ترجیح جو ہے وہ سیاست ہے، ترجیح جو ہے وہ معیشت نہیں ہے. دیکھیے، 3 بڑے فیصلے کرنے ہیں اس میں. پہلا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. ایک طرف فیصلہ کر ڈالیں، کیا روپے کی مصنوعی قیمت جو ہے اسی کو برقرار رکھنا ہے یا پھر روپے کو ہم نے اس کی حقیقی ویلیو پہ جانے دینا ہے. تیسرا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اصلاحات کا جو رخ ہے، جو سمت ہے، وہ اختیار کرنی ہے، یا جو ہم بھیک مانگنے کا جو ہماری پریکٹس ہے، جو اسٹیٹس کو ہے، اسی کے اوپر قائم رہنا ہے. دیکھیے، آپ نے بتا دیا کہ سعودی عربیہ کے وزیر خزانہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو غیر مشروط امداد یا گرانٹ یا لونز ملکوں کو دیا کرتے تھے اب وہ نہیں دیں. عالمی ادارے جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہ ان کا مکمل انحصار جو ہے وہ IMF کے اوپر ہے. اب مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جن کو ہم فرینڈلی کنٹریز کہتے ہیں یا برادرانہ ملک ممالک کہتے ہیں، وہ بھی اپنا انحصار جو ہے IMF کے اوپر کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF ایک واحد ادارہ ہے جس کے پاس ایک مانیٹرنگ میکینزم ہے جو ملکوں کی معاشی اشاریوں کے اوپر کڑی نظر رکھتا ہے. تو ان کا انحصار بھی لگ رہا ہے کہ جب پہلے آپ IMF سے کریں اور IMF جب گرین سگنل دے گا تو پھر ہماری طرف سے کوئی مدد یا کوئی قرضہ جات جو ہیں وہ تو IMF کے پاس جانا ہے، یہ فیصلہ تو ہو گیا. ان کو آنکھیں دکھانی تھی، وہ تو نہیں کر پائے ڈاکٹر صاحب. چلے انہوں نے اب یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے. ابھی کڑوا گھونٹ کتنا یہ کہہ رہے جی عام آدمی پہ اس کا افیکٹ نہیں آئے گا، یہ بات بھی ظاہر ہے غلط ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آئے. لیکن یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹیکس بیس بڑھانے سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ثنا، میرا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ اس ملک کا جو بڑا پرابلم ہے وہ ٹیکس نہیں ہے. دیکھیے، آج سے 12 سال پہلے جو حکومتی خط تھا وہ کوئی 1500 ارب کا ہوتا تھا ٹیکس کا. آج حکومت ہمیں خود سے بتا رہی ہے کہ تقریباً 6500 ارب ٹیکس اکٹھا ہو جاتا ہے. ہمارا پرابلم ٹیکسز نہیں ہے، ہمارا پرابلم حکومت کے اخراجات ہیں. اخراجات جو آج سے 12 سال پہلے 2000 ارب کے ہوتے تھے، اب وہ کوئی 11000 ارب سے پہنچتے ہیں. آپ جتنا بھی ٹیکس بیس بڑھا لیں اس ملک کا، جس تیزی سے حکومتی اخراجات، حکومتی خسارے بڑھ رہے ہیں، اس تیزی سے تو آپ سوچیے کہ 23 کروڑ پاکستانیوں کا اگر خون بھی چوس لیا جائے تو ان کے اخراجات، حکومتی اخراجات پورے نہیں ہیں. تو ایک تو یہ فوکس غلط ہے کہ ہم نے ٹیکس بڑھانا ہے، ٹیکس بڑھانا. یہاں پہ پرابلم حکومتی اخراجات کے اوپر ہے، ٹیکس کا ایشو نہیں. اوکے، ٹھیک ہے، اینڈ تھینک یو فار پوائنٹنگ دیٹ آؤٹ. کیونکہ آج ہی ہماری کابینہ ماشاءاللہ 77 ہٹ کر گئی ہے. 74 تھی پہلے، اب آئی تھنک 77 لوگ ہو گئے کابینہ میں، تو اخراجات تو بڑھیں گے. بہت شکریہ آپ کا فاروق سلیم صاحب وقت دینے کا. ہم یہاں پر وقفہ لینے کے بعد ملتے ہیں. پاکستان کی سیاست ہو یا پاکستان کی معیشت، دونوں کا ہی کہتے ہیں چوری دامن کا ساتھ ہے. ایک سٹیبل ہوگا تو دوسرے کو سٹیبلٹی فراہم کرے گا. لیکن یہاں پہ سٹیبلٹی لانے کے لیے جو کڑوے گھونٹ پینے ہیں، جو مشکل فیصلے کرنے ہیں، وہ کون کرے گا؟ اور کیا وہ صرف سیاسی بنیادوں پر روکے جا رہے ہیں
یا کوئی عوام کی بحالی کے لیے یا عوام کے لیے بھی سوچ رہا ہے. اس وقت یہ کہنا مشکل نہیں بلکہ بہت کلیئر ہے کہ اس وقت ہر کسی کا جو پولیٹیکل سٹیک ہے وہ عوامی سٹیک سے زیادہ بڑا ہے, اور جب تک عوامی سٹیک زیادہ نہیں ہوگا عوام کا بھلا نہیں ہو سکتا. اور ہم یہی کوشش کریں گے کہ اگر سیاستدان نہیں تو چلے فارمر سیاستدان ہی صحیح, کسی طریقے سے وہ اس ملک میں اس حکومت کو, ان حکومتوں کو, ان اداروں کو یہ یاد دلا سکیں کہ ایونچولی یو ہیو ٹو سرو دا پیپل, لائک آئی ہیو ٹو سرو یو, ایوری بڈی ہیز ٹو سرو دا پیپل. ایونچولی لوگوں کا مینڈیٹ لینا ہے, لوگوں سے ووٹ لینا ہے تو لوگوں کو سرو کرنا ہے, اور اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اگر ہم نے ابھی بھی نہیں سیکھا تو دین وی وونٹ نیڈ جسٹ اے میک اوور, وی ول ہیو ٹو موو اوور. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے. انشاءاللہ وی ول سی یو نیکسٹ ویک.